अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कुरान मजीद के हुक्म कसम पर इंशाअल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे। सामीन इकराम, कुरान करीम में दो किस्म के कस्मों का तस्करा मुझे और आपको मुतालिए में मिलता है। पहली कसम वो है जो अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों की कसम खाकर दलील के तौर पर पेश की है, और दूसरा मतलब जो है वो कसम का हिस्सा वो है जो इंसान एक दूसरे को बात साबित करने के लिए कसम का इस्तेमाल करता है। सामिन इकराम, ये दो तरह की कस्में हैं जो कुरान मजीद में मुझे और आपको मुतालिए के दौरान में मिलती हैं। यहाँ मतलब जो है अगर हम देखें तो अरबी जबान में कसम यानी अल यमीन का मतलब जो है को का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है किसी बात की सच्चाई पर जोर देने के लिए। किसी मोहतरम और अजीम चीज को गवाह बनाना कसम कहलाता है। कसम का मकसद सुनने वाले को इस बात पर यकीन दिलाना होता है कि वो जो कुछ कह रहा है सही और सच कह रहा है। अरबी जबान में कसम का मतलब है अहद या हलफ या वादा या किसी बात की तस्दीक के लिए किया गया मतलब जो है की बात उसको मतलब कसम के नाम से कुरान मजीद याद करता है। अरबी जबान में तीन अल्फाज आम तौर पर कसम खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 वल्लाह यानी अल्लाह की कसम। नंबर 2 बिल्लाह यानी अल्लाह के नाम की कसम। नंबर 3 तल्लाह यानी अल्लाह की कसम ज्यादातर जोर देने के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। अरबों की तारीख की तरफ जरा सा मतलब जो है घूम कर देखें तो वहां मुझे और आपको अरबों की तारीख बताती है कि अरब के यहाँ कस्मों का आम रिवाज था, मगर इनका अकीदा ये भी था कि जो कसम खाता है वो बात सही कह रहा है, ये उनका अकीदा था। और जो गलत कसम खाएगा तो इनका अकीदा ये था कि उस पर वबाल आ जाएगा। इसीलिए अरबी झूठी कसम से बहुत ज्यादा डरने वाले लोग थे। उनका ख्याल था कि इसके सबब से तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती हैं और इसके असर बद से जमीन में का हाल वीरान और बंजर हो जाने का खदशा उन्हें लाहक होता था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से वो वाकिफ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी उम्मत बनाकर इस दुनिया के में मबूस किया गया। तो उस वक्त मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग पहचानते थे, इसलिए कि अमीन और सिद्दीक के नाम से वो इन्हें मानते थे और जानते थे और इनके साथ मामलात करते थे और इनके पास अपनी अमानतें भी रखते थे। इसीलिए जब अल्लाह का कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इन्हें सुनाया जाता और अल्लाह कसम खाकर बात को दलील के तौर पर पेश करता तो अरबों को ख्याल होता था कि अगर ये कस्में झूठी होती तो इसका वबाल जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता और इसकी नहुसत से आप हरगिज न बच सकते थे। इसी वजह से उस बात को ठुकराने में हमेशा वो मतलब जो है पीछे हटते थे और मतलब जो है मुख्तलिफ किस्म से एतराजात जरूर उठाते थे, मगर मतलब जो है इसे झुटलाते नहीं थे। सामिन इकराम, कुरान मजीद में पहली कसम का तस्करा हमें मतलब जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस दलील के तौर पर दी जाने वाली कस्मों का मिलता है जहां मुख्तलिफ सूरतों के आगाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कस्मों के आगाज के साथ किया है और कहीं दरमियानी सूरे के अंदर भी कस्मों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्तलिफ चीजों की कस्में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाई हैं। इस पहली कसम यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कसम खाकर बात को दलील के तौर पर पेश किया है, इसका इजहार मुझे और आपको अलग अलग सूरतों में अलग अलग अंदाज में इसका तस्करा मुझे और आपको मिलता है। सूरे वल असर का मतलब मुतालिया करें, वहां अल्लाह ताला मतलब यूं इरशाद फरमाता है, जमाने की कसम बेशक इंसान नुकसान में है। दूसरा सूरज शम्स की तरफ जाएं, वहां 1 और 2 में अल्लाह ताला फरमाता है, कसम है सूरज की और इस रोशनी की और चांद की जबकि वो इसके पीछे आता है। फिर सूरज जारियात का मुतालिया करें तो वहां मुझे और आपको मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 23 में इरशाद फरमाता है, बस आसमान और जमीन के रब की कसम बेशक ये कयामत बिल
بالکل سچ ہے جیسے کہ تمہارا بولنا سچ ہے۔ پھر مطلب جو ہے مزید ہم آگے بڑھیں تو سورہ ہجر کا مطالعہ، وہاں 92 آیت میں اللہ رب العالمین نے قسم کھاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، بس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے۔ سامعین اکرام، سورہ شمس میں سورج اور چاند کی قسم کھائی گئی، اور سورہ لیل میں رات اور دن کی مطلب جو ہے قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اسی طرح مطلب جو ہے الگ الگ اللہ رب العالمین نے الگ الگ جگہ الگ الگ صورتوں میں الگ الگ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، مثلا زمانے کی قسم، چاند سورت کی قسم، سمندر کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، نفس انسانی کی قسم، اور مطلب جو ہے فرشتوں کی قسم، اور کہیں مطلب جو ہے ہوا وغیرہ کی قسمیں اللہ رب العالمین نے کھائی ہوئی ہیں۔ تو ان مطلب جو ہے باتوں سے مجھے اور آپ کو جو بات معلوم ہوتی ہے، سورہ لیل میں رات اور دن کا تذکرہ کرتے ہوئے قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے عربوں کی اسی بات اور اسی عقیدے کو کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اور اپنی بات کی اہمیت کو زور دے کر سچائی منوانے کے لیے قسم کا استعمال کرتے ہیں، اور قسم کھا کر کہی گئی بات کو سچی مانتے ہیں، اسی اسلوب کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں قسموں کا استعمال کیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ چیزیں جن کی قسم اللہ کھاتا ہے، ان کی نشانیوں میں سے ہیں جن کی وحدانیت کی دلیل اور ان کی قدرت اور طاقت کا ثبوت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی پر قادر ہے، اور اللہ کا ان چیزوں کی قسم کھانا اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے سامعین اکرام، اور لوگوں کی ان نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جو ان کی وحدانیت پر دلیل ہیں۔ یہ نشانیاں ان کی قدرت کی عظمت اور اس کے مکمل اختیارات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ حجت قائم کرنے کے لیے ہے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہے، کیونکہ اللہ نے اس عظیم مخلوقات کی قسم کھائی ہے تاکہ لوگ اس معاملے کی اہمیت کو سمجھیں جس کی گواہی دی جا رہی ہے، اور یہ جانے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ اس چیز سے جڑی ہوئی ہے جس کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی بعض مخلوقات کی قسم کھاتا ہے کیونکہ وہ اس کی نشانیاں اور اس کے مخلوق ہیں، اور یہ اس کے ربوبیت، الوہیت، وحدانیت، علم، قدرت، ارادہ، رحمت، حکمت، عظمت اور جلال کی دلیل ہے۔ سامعین اکرام، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی قسم اس لیے کھاتا ہے کیونکہ ان کی قسم کھانے میں اس کی عظمت کی تصدیق شامل ہوتی ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کی قسم نہیں کھانی چاہیے جیسا کہ دینی نصوص اور اہل علم کی اجماع سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی بات کو شیخ ابن عثیمین مطلب جو ہے رحمت اللہ علیہ مطلب جو ہے اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے اس پہلی مطلب جو ہے قسم کی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ان نشانیوں کی قسم کھانا اس کی عظمت کامل، قدرت، حکمت کی دلیل ہے۔ بس ان چیزوں کی قسم کھانا جو کہ اہمیت اور عظمت کے حامل ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں، لیکن ہمیں کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے سوائے اللہ اور اس کے صفات کے، کیونکہ ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ مزید مطلب جو ہے شیخ ابن عظیم رحمت اللہ علیہ نے وضاحت کی کہ اللہ کی مخلوقات کے قسم کھانے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، اس پر مطلب جو ہے تبصرہ کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سوال کیا جائے کہ اللہ نے قسمیں کیوں کھائیں، کیوں حالانکہ وہ سچ بولتا ہے اور کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر قسم ان لوگوں کے لیے ہو جو اس پر اور اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ ان چیزوں کے لیے ہو جو اس پر ایمان نہیں رکھتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 145 میں ارشاد فرمایا کہ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لے کر جائیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، یہ اسی پہلی شق یعنی قسم کی اس پہلی شق یعنی اللہ تعالیٰ جو قسمیں کھاتا ہے اس کے سلسلے میں امام طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ستارے کی قسم کھا کر اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی برحق ہے، کیونکہ ستاروں کا گرنا بھی ایک نظام کے تحت ہوتا ہے اور وحی بھی اللہ کے ایک خاص نظام کے مطابق آتی ہے، اور اسی بات کو امام مطلب جو ہے قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم عام انسانوں کے لیے ایک درس ہیں یہ قسمیں کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور سچائی کو ثابت کریں۔ سامعین اکرام، سورہ طور میں طور پہاڑ اور لکھی ہوئی
کتاب یعنی قرآن مجید کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ یہ قسم یہ واضح کرتی ہے کہ وحی اور پیغام الہی حق پر مبنی ہے اور انہیں سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ سامعین اکرام، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیل ہے اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے اور وہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں، بہت زیادہ واضح ہیں، یا ان کا نفع خوب زیادہ ہے، یا جن میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی وحدانیت پر ذہن جلدی پہنچ جاتا ہے۔ غور کر کے دیکھا جائے تو قسم کے بعد اللہ رب العالمین نے دلیل مطلب جو ہے پیش کی ہے، اور ہمیشہ آیت میں قسم کے بعد دلیل آتی ہے اور وہی چیز اصل ہوا کرتی ہے۔ قسم کا مقصد محض تاکید کرنا ہوتا ہے، یا یہ بات اپنے اندر ایک حقیقت رکھتی ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی جہاں مطلب جو ہے قسم مطلب جو ہے ختم نہیں، قسم پر ہی بات کو اختتام تک نہیں لایا جاتا یا اس کو ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے بعد وہ بات آتی ہے یا وہ بات کو مطلب پیش کیا جاتا ہے یا وہ دلیل سامنے آتی ہے جس پر انسانوں کو غور و فکر کرنے اور سوچنے اور اصل حقیقت تک رسائی ہو، اس پر مطلب جو ہے اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قسم کا استعمال، پھر اس کے بعد دلائل کے ساتھ مطلب بات کو اصل مطلب حقیقت کو سامنے پیش کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت ملی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہوتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو طرز کلام مطلب جو ہے مقرر کیا ہے، وہ انہی مطلب جو ہے عربوں کا طرز عمل اور عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے قسموں کا استعمال کیا۔ اس کے ذریعے سے حقانیت کو واضح کرتا ہے، دلائل کو سامنے لے آتا ہے، غور و فکر کرنے اور سوچنے سمجھنے کے لیے انہیں ابھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مطلب جو ہے سورہ بقرہ کی 269 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکمت ہے جو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، مگر یہ سارے لوگوں کو عطا نہیں ہوتی، بلکہ اس میں مخصوص لوگ ہیں جن کی نیتیں اور اخلاص اور اللہیت کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، ویسے لوگوں کو راہ حق کی طرف گامزن کر دیا جاتا ہے، اور وہی لوگ دانش مند ہوتے ہیں۔ اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ان ساری تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جو پہلی قسم کے جو قسم کا تعلق ہے، وہ اللہ رب العالمین نے جو استعمال کیا ہے، اس کا مقصد لوگوں کے ذہن کو کھولنا ہے، حقیقت سے آگاہ کرنا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اور غور و فکر پر آمادہ کرنا ہے۔ اسی لیے ان بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کر کے جس کے ذریعے سے آدمی کو حقیقت تک رسائی آسان ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قسم کھائی گئی ہے۔ یہ پہلی مطلب جو ہے شق ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قسم کا استعمال کرتے ہوئے اس کا اظہار کیا ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم دوسرے مطلب جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں، جہاں انسان ایک دوسرے کے ساتھ قسم کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مطلب معاملات کو سیدھا کرنے یا پھر مطلب جو ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور وہ مطلب جو ہے قسموں کا تذکرہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگ آپس میں اپنی بات کو منوانے اور صحیح ثابت کرنے کے لیے جو لیتے ہیں، اس کا مطلب جو ہے دوسری شق ہے جو قرآن مجید کے اندر قسموں کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی ہے۔ مگر ان مطلب جو ہے قسموں کے احکام کو سمجھنے سے پہلے مجھے اور آپ کو وہاں کے حالات، عربوں کا طرز عمل اور ان کا جو رویہ اور عقیدہ تھا اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کو سمجھنا مطلب میرے اور آپ کے لیے آسانی مطلب جو ہے پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے اسی طرح ہم ان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کو جو قرآن مجید کے اندر اس قسموں کے تعلق سے احکامات آئے ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ سامعین اکرام، زمانہ جاہلیت میں عربوں کے یہاں قسم کھانے کا ایک خاص تصور تھا جو ان کے عقائد، روایات اور طرز زندگی سے جڑا ہوا تھا۔ عربوں میں بہت زیادہ قسمیں کھانے کا رواج تھا۔ وہ روزمرہ کی باتوں میں بھی بغیر سوچے سمجھے قسم کھایا کرتے تھے، اور اکثر معمولی باتوں پر بھی اللہ یا اپنے معبودوں کی قسم کھاتے تھے تاکہ اپنی سچائی کو ثابت کر سکیں۔ ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ قسم کھانے سے بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے اور سننے والا اس پر فوراً یقین کر لیتا ہے۔ اسی بات کا تذکرہ سورہ قلم
वसल्लम आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इस मतलब अकीदे और इनकी सोच और तर्ज को यहाँ पे यूं इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हर ज्यादा कसम खाने वाले जलील शख्स की बात न मानो। सामिन इकराम, ये आयत अरबों की इस आयत पर तंबीह करती है कि बहुत ज्यादा कसम खाने वाले आदमी की लाजिमन सिफत यह है कि वो बात बात पर इसके लिए कसम खाता है कि इसे खुद ही एहसास होता है कि लोग इसे झूठा समझते हैं, और इसकी बात पर इस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक कि वो कसम न खा लिया करे, और इसी बना पर वो ज्यादा खस्में खाने की मतलब जो है वो कोशिशें करता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को हदीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाया, अपनी बात में ज्यादा खस्में न खाओ, क्योंकि ज्यादा खस्में खाने से आदमी झूठा साबित हो सकता है। सामीन इकराम, अरब के माशरे के अंदर झूठी खस्में खाकर एक आम बात थी कि वो झूठी खस्में खाया करते थे। खास तौर पर कारोबारी मामलात में या झगड़ों में लोग कसम को धोखा दही के लिए इस्तेमाल करते थे। मसलन तिजारत में ज्यादा नफा हासिल करने के लिए झूठी कसम खा लिया करते थे। सामने इकराम, इस्लाम ने झूठी कसम को अल यमीन अल गमूस के नाम से याद किया, और मतलब जो है झूठी कसम को उसे इसी लफ्ज के साथ उसे इस्तेमाल करते हुए कहा कि सख्त गुनाह इसको करार दिया गया है। इसी बात का तस्करा मुझे और आपको सूरह बकरा आयत नंबर 224 में यूं मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और अपनी कसमों को अल्लाह के नाम पर झूठे तौर पर इस्तेमाल न करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी कसम को कबीरा गुनाह और हलाकत करने वाला मतलब अमल करार दिया है। दूसरी हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने हाकिम के सामने झूठी कसम खाई ताकि इसके जरिए किसी मुसलमान आदमी का माल मार ले, तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इस हाल में पेश की होगी कि वो अल्लाह पर इस पर गजबनाक होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद ऐसी झूठी खस्मों के ताल्लुक से इजहार करते हुए हदीस मुबारक में यूं भी इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने कसम खाकर किसी मुसलमान का हक नाजायज तौर पर मार लिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे आदमी के लिए दोज़ख वाजिब कर दी है और जन्नत को इस पर हराम कर दिया है। हाजरीन में किसी शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर चाहे वो कोई मामूली ही चीज हो, यानी अगर किसी ने किसी की बहुत मामूली सी चीज कसम खाकर नाजायज तौर पर हासिल कर ली, तो क्या इस सूरत में भी दोज़ख इसके लिए वाजिब होगी और जहन्नम हराम होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगर चाहे जंगली दरख्त पीलों की टहनी ही क्यों ना हो। ये बात मुझे और आपको इस हदीस के जरिए से वाज़ेह तौर पर मिलती है कि छोटी छोटी चीजें जो गैर मतलब जो है जरूरी होती हैं, ऐसी चीजों के लिए भी अगर कोई कसम खाई जाए तो उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन गिरफ्त करेगा, उन्हें मतलब जो है जहन्नम उसके लिए वाजिब करार देगा, और जन्नत उसके लिए हराम करार दी जाएगी। सामिन इकराम, मजीद इस झूठी खस्मों के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी का माल झूठी कसम खाकर मार लेगा, वो अल्लाह के सामने कोड़ी होकर मतलब पेश किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला न उनसे कलाम करेगा, न इन पर इनायत नजर करेगा, और न गुनाहों और गंदगियों से इनको पाक करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। उनमें से एक शख्स का तस्करा करते हुए फरमाया, वो झूठी कसमें खाकर अपना सौदा चलाने वाला शख्स होता है। सामिन इकराम, ऐसी झूठी खस्मों के ताल्लुक से कुरान करीम ने इस आयत के जरिए से वाज़ेह तौर पर बताया कि झूठी खस्मों का इस्तेमाल न किया जाए, ये कबीरा गुनाहों में शुमार किया जाता है। तीसरा मतलब जो है हालात अरब की तरफ जाएं तो वहां अरब के लोग सिर्फ अल्लाह की कसम नहीं खाते थे, बल्कि वो जो रोजाना मतलब जो है जो आदि बन गए थे खस्मों के ताल्लुक से, बल्कि अपने माबूदों आबाओ अजदाद काबा सूरज चांद सितारे और दीगर चीजों की कस्में भी वो खा लिया करते थे। वो लोग खास तौर पर लात और उज्जा के बुतों की भी कसम खाते थे, ताकि सच्चाई साबित करने के लिए वो इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। इस्लाम गैरुल्लाह की कसम खाने को हराम और शिर्क करार देता है। सूरह निसा आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक न ठहराओ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई इसने शिर्क किया। और मजीद मतलब जो है इसी ताल्लुक से कि वो गैर
اللہ کے تعلق سے جو قسمیں کھائی جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اللہ کی قسم کھاؤ، اور جو شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ اللہ کو کا شریک بناتا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ جو مطلب جو ہے غیر اللہ کی قسمیں ہیں جو لوگ مطلب جو ہے عرب کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ چوتھا مطلب جو ہے جو ان کا انداز مجھے اور آپ کو مطالعے سے ملتا ہے کہ جاہلی عربوں کے اندر قسم توڑنے پر کوئی کفارہ نہیں تھا، وہ بات بات پر قسمیں کھا لیا کرتے تھے، اور مطلب جو ہے جو قسم ہے اس کو مطلب جو ہے لازمن مطلب اس کو پورا کرنا اپنے اوپر لازم قرار دیتے تھے۔ اگر کوئی شخص قسم کھا لیتا تو وہ اسے اپنے اوپر لازم تصور کرتا تھا، اور قسم غلط ہی کیوں نہ ہو وہ اس کو مطلب جو ہے پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، اور مطلب جو ہے اس میں الجھا رہتا تھا۔ مثال کے طور پر قرآن کی مجید کے اندر زہار کا لفظ آیا ہے۔ یہ زہار کا جو حکم ہے، وہ زہار کیا تھا؟ وہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ لوگ غصہ آور جو لوگ تھے، جو غصہ مطلب بہت زیادہ کرتے تھے، وہ اپنی بیویوں کو غصے میں آ کر کہہ دیتے تھے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یا میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے۔ اس طرح کے الفاظ غصے کی حالت میں وہ کر دیا کرتے تھے، تو اس کے نتیجے میں جو مطلب جو ہے وہ حال سمجھ کر اپنے اوپر لازم کر لیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ گویا وہ اس کا تعلق کو ختم کر دیا، یعنی بیوی ماں کی طرح بن گئی ہے کیونکہ انہوں نے اس طرح مطلب الفاظ کہہ لیے ہیں۔ تو سامعین کرام، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے یہاں مطلب جو ہے واضح طور پر میرے اور آپ کے سامنے یہ بات لے آیا جو سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں مطلب جو ہے واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو اس قسموں کو مطلب جو ہے توڑنے کا کفارہ مطلب جو ہے واضح طور پر ہمارے سامنے لایا گیا ہے، اور جو کفارے کا مطلب جو ہے جو حکم ہے اس میں مطلب جو ہے کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، یا تو کپڑے پہنانے ہوں گے، یا غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یا پے در پہ مطلب جو ہے روزہ 3 روزے رکھنے کی تلقین مطلب جو ہے دی گئی، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اس قسم سے باہر نکل آ سکے۔ سامعین کرام، یہ قسم کا کفارہ ہے جو اس مطلب جو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 89 کے ذریعے سے انسانوں کو مطلب جو ہے اس سے نجات کا ذریعہ بتایا گیا۔ قسم کا کفارہ یہ تھا کہ 10 مسکین کو کھانا کھلایا جائے، یا انہیں کپڑا پہنایا جائے، یا ایک غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے جائیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بے بنیاد مطلب قسموں کا کفارہ ادا کر کے اس سے بری ہونے کا طریقہ واضح طور پر اس آیت کے ذریعے سے بتا کر انہیں بری کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جب تم کسی چیز کی قسم کھاؤ پھر اس سے بہتر چیز دیکھو تو اپنے قسم کا کفارہ دو اور وہ بہترین چیز کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید روشنی ڈالتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن سمرہ، قسم پر اصرار مت کرنا، کیونکہ اگر تم کسی بات پر قسم کھاؤ تو پھر دیکھو کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز ہے تو اس سے بہتر چیز کو اختیار کرو اور اپنے قسم کا کفارہ ادا کرو۔ واقعات کی شکل میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی کام پر قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کسی کام پر قسم کھا لی تھی، پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ اس سے بہتر کوئی اور کام ہے تو انہوں نے اپنی قسم توڑ دی اور کفارہ ادا کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہتر کام سامنے آ جائے تو قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا افضل ہے۔ ایک صحابی کا تذکرہ سیرت میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، مگر اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا بہتر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کام بہتر ہو وہ کرو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ یہ مطلب جو ہے جو چیزیں ہیں اس میں جو قسم کا کفارہ ہے اس کو واضح طور پر ہمارے سامنے لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو بری کر سکتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر بھی اس طرح بہت ساری ایسی قسمیں مطلب جو ہے لوگ کھا لیتے ہیں، مثلا مطلب جو ہے اجمیر کو ہر سال میں جاؤں گا، ہر سال میں حج کروں گا، یا
ہر سال مطلب جو ہے فلاں فلاں مطلب اس میں اپنے آپ کو جو ہے اتنے مطلب جو ہے لاکھ روپے مطلب جو ہے میں خرچ کروں گا وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت ساری چیزیں مطلب جو ہے قسم کھاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے مطلب جو ہے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھ کر بھی جو طرز عمل اختیار کیا تھا، ایک صحابی نے مطلب جو ہے قسم کھا لی تھی کہ میں زندگی بھر مطلب جو ہے بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ ایک شخص نے مطلب جو ہے ارادہ کر لیا کہ میں ہمیشہ نماز میں کھڑا رہوں گا، اور ایک شخص نے مطلب جو ہے ارادہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھے گا، کبھی روزہ افطار نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ مطلب جو ہے طریقہ کار تھا جس کے ذریعے سے آدمی مطلب جو ہے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کسی کو اپنے اوپر ظلم مطلب جو ہے کرنے نہیں دیتا۔ اسی لیے اس مطلب جو ہے فدیے کے ذریعے سے یا کفارے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس سے بری ہونے کا سلیقہ مطلب جو ہے حکم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتلایا۔ دوسری طرف چلیں تو عرب لوگ مخصوص قسمیں کھانے کے رواج ان کے اندر موجود تھا، مثلا مطلب جو ہے حیاتک یعنی تیری زندگی کی قسم، یا ابی و امی میرے مطلب جو ہے ماں باپ کی قسم، یا والکعبہ یعنی کعبے کی قسم، یا لات اور عزہ کی قسم وغیرہ، مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے مخصوص قسمیں تھے جو ان کے دن کے درمیان میں یہ رواج موجود تھا۔ اسلام نے صرف اللہ کے نام کی قسم کو جائز قرار دیا اور غیر اللہ کی قسم سے سختی سے منع کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم شرک کی ایک قسم ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں نیکی کے کسی کام سے روکنے کے لیے قسم کھا لے تو اسے فوراً توڑ دینا چاہیے تاکہ دین میں نیکی کو مقدم رکھا جائے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی بات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہ جو شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اس کی یہ قسم باطل ہے، کیونکہ قسم صرف اللہ کے نام کی جائز ہے۔ مزید مطلب جو ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ایک قسم کا شرک ہے، کیونکہ اللہ کی تعظیم کے لیے اس کا نام لینا ضروری ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم کھانے کی عادت بنانا ناپسندیدہ اور مکروہ مطلب جو ہے عمل قرار دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اسی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بھی بات بے بات مطلب جو ہے اپنے ماں باپ کی قسم کھانا یا پھر اللہ کی قسم قسم اس طرح کا مطلب جو ہے بار بار مطلب جو ہے اس کا اظہار، اس سے منعیت اختیار کی گئی ہے۔ عرب کا یہی طرز عمل تھا جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے احکام الہی کے ذریعے سے ایسی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ سامعین اکرام، دوسری طرف جائیں تو یہ لوگوں کا طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ بے ارادہ مطلب جو ہے یہ لوگ قسموں کے سلسلے میں مطلب جو ہے بار بار قسمیں کھا لیا کرتے تھے، اور ان کی زبانوں میں ہمیشہ قسم اللہ واللہ مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے ان کی زبانوں پہ چڑھا رہتا تھا۔ اس کا تذکرہ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، تم لوگ جو محمل مطلب جو ہے قسمیں کھا لیتے ہو اس پر اللہ کی گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو اس پر ضرور تم سے مواخذہ ہوگا۔ یعنی ایک قسم وہ جو ہے قصدن مطلب جو ہے جانتے بوجھتے کی جائے، دوسری قسم وہ جو بغیر کسی سنجیدگی کے وہ مطلب جو ہے ایسے ہی زبان پہ چڑھی ہوئی ہے اس کا اظہار کیا جائے، تو اس سلسلے میں آیت مطلب بتاتی ہے کہ اس سلسلے میں مواخذہ نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، لغو قسم یا محمل قسمیں وہ ہیں جو انسان غیر ارادی طور پر یا روزمرہ کی گفتگو میں عادتاً کہہ دیتا ہے، جیسے واللہ یعنی اللہ کی قسم، بلکہ نیت کی اس سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ لغو قسمیں ہر کوئی گناہ یا کفارہ اس پر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں کہی جاتی، نہ ہی یہ مطلب جو ہے پختہ ارادے سے کہی جاتی ہے، اس لیے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لغو قسم وہ ہے جو انسان بغیر ارادے کے یا محض عادت کے طور پر ہر زبان سے مطلب جو ہے نکال دیتا ہے، اور مطلب جو ہے ایسی قسم پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کی گرفت نہیں ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لغو قسم وہ ہے جو غیر سنجیدگی میں کہی جائے اور اس کا حقیقت سے کوئی قصد نہیں، یعنی تعلق نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر سنجیدگی میں یا بغیر قصد کے قسم کھا لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر قسم کھاتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے تو اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت
کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ میری امت کو لغو قسم پر نہیں پکڑے گا، لیکن جو قسم ارادے سے کھائی جائے اس پر مطلب کہ گرفت ہوگی۔ سامعین اکرام، یہ وہ احکام ہے جس کے ذریعے سے اس طرح کے جو محمل قسمیں ہیں اس پر پکڑ نہیں ہوگی، اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ نہ دوسری طرف اور ہم چلیں تو وہاں قرآن مجید کے احکامات میں ان قسموں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں اس بات کا بھی اظہار کرتے ہوئے مزید مطلب جو ہے حکم یہ عطا فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ قسموں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، قسم کھانے کے بعد اسے پورا کیا جائے اگر وہ کسی نیک کام پر ہو۔ نمبر 2، بغیر ضرورت کے قسم نہ کھانی چاہیے۔ نمبر 3، اگر غلط ہے قسم تو اس کو توڑ کر کفارہ ادا کیا جائے۔ نمبر 4، جھوٹی قسم سے سختی سے بچا جائے۔ یہ ہے قسموں کی حفاظت جو اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو حکم عطا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو زیادہ قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ سچائی سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی بات کا اظہار مطلب کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے اس طرح اس آیت پر تبصرہ کرتے ہیں کہ قسموں کی حفاظت کا مطلب ہے کہ انسان بلا وجہ قسم نہ کھائے، سچے قسم کا احترام کرے اور غلط قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قسم کھانے میں محتاط رہنا چاہیے اور بلا وجہ اللہ کا نام لے کر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ سامعین اکرام، ہمیں اپنی قسموں کی حفاظت ضروری ہے کیونکہ بغیر وجہ کے زیادہ قسمیں کھانے سے انسان کی سچائی مشکوک ہو جاتی ہے۔ جھوٹی قسم اللہ کے غضب کا سبب بن سکتی ہے اور قسم کی پاسداری ایمانداری اور تقوی کی علامت ہے۔ سامعین اکرام، یہ ہیں وہ احکام الہی جو قسم کے تعلق سے قرآن مجید میں پیش کیے گئے ہیں۔ یہ تمام احکامات ہم سب کو نصیحت دیتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا امت کی بھلائی، امن اور ہمارے معاشرے کا امن اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اہم ترین مطلب جو ہے شقیں ہیں۔ سامعین اکرام، نصیحتیں مطلب جو ہے ان احکامات کے ذریعے سے امت مسلمہ کو کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اس قرآن مجید کو منشور کہا گیا اور اس کو دستور کہا گیا، اس کو روڈ میپ کہا گیا اور ہدایت نامہ اسے مطلب جو ہے کہا گیا، اس لیے کہ یہ کتاب انسانوں کو صحیح رخ پر جانے والے راستے کی احکامات کے ساتھ محکمات کے ذریعے سے انسانوں کو راہ نجات کی طرف لے جاتی ہے اور انہیں جنت کی طرف بڑھنے والے قدم میسر کرتی ہے۔ اس وجہ سے اس پر نصیحت مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے جو اس میں کی گئی ہیں اس نصیحتوں کو ماننا امت مسلمہ کو کا تقاضا مطلب جو ہے اور اس کا حق مطلب جو ہے اسی طرح ادا ہو سکتا ہے۔ سامعین اکرام، نصیحتیں جو قرآن مجید میں کی جاتی ہیں وہ دو قسموں کی ہوتی ہیں۔ ایک ہے کونی نصیحت یعنی اپنے وجود کی مطلب جو ہے نصیحت، یعنی وہ نصیحت جو اللہ کے فیصلوں اور قدرتی واقعات سے ہمیں ملتی ہے، جیسے اللہ نے ان لوگوں پر ایسی سزا نازل کی جو اس کے لیے عبرت بنی اور دوسروں کے لیے نصیحت بنی۔ یہ پہلی قسم کی نصیحت ہے جو قرآن مجید کے اندر انسانوں کو کی جاتی ہے۔ دوسری نصیحت ہے شرعی نصیحت، جو نصیحت اللہ کی شریعت اور اس کے احکام سے ملتی ہے۔ جیسے سورہ قرآن کے اندر سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ کوئی نصیحت سخت دلوں پر زیادہ اثر کرتی ہے کیونکہ وہ لوگ قدرت کے واقعات سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شرعی نصیحت انسانوں کو پہچاننے والے اور نرم دل رکھنے والے اور لوگوں پر زیادہ اثر کا انداز ہوتی ہے، کیونکہ ایک مومن شریعت کے احکام سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے بنسبت قدرتی واقعات کے۔ یہ دو قسم کے نصیحتیں انسانوں کو کی گئی ہیں۔ آئیے اپنی بات کے اختتام پر سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 کو مطلب جو ہے ذرا سا سن لیتے ہیں، جس کا ترجمہ اس طرح بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین مومنین کے صفات بتاتے ہوئے فرماتا ہے اور وہ عباد الرحمن کے بندے ایسے ہیں جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ قرآنی موعظ اور نصح کو بہت غور و فکر سے سنتے ہیں
हैं, ऐसे नहीं कि मुनाफिकीन की तरह सुनी अनसुनी कर दें, बल्कि वो खूब गौर फिक्र के साथ अपने रब की आयत को सुनते, समझते और इस पर अमल करते हैं। ये आयत मुझे और आपको बताती है कि जो अहकाम इलाही इस कसम के ताल्लुक से हमारे सामने आए, तो क्या मतलब वैसा तर्ज अमल जो इन अरबों का था, जिसके नतीजे में अहकाम इलाही हमारे सामने लाए, तो इस वक्त अगर हमारा तर्ज अमल वैसा दिखाई दे रहा है, तो हमें इन कस्मों के सिलसिले में इन अहकामात की पाबंदी करते हुए उसका लिहाज रखना चाहिए। दूसरा, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े प्यारे अंदाज में कसम खाकर मुख्तलिफ चीज़ों की दलाइल को पेश किया है, और ये कस्में मुझे और आपको मुतवज्जा करती हैं, तवज्जा दिलाती हैं, गौर फिक्र करने पर मतलब जो है मुतवज्जा करती हैं कि लोगों उसके बाद के जो दलाइल हैं वो असल मतलब जो है महकमात हैं, वो असल हकीकतें हैं, जिस पर सोचो, गौर फिक्र करो और इस पर मतलब जो है अपने आप को दिल जमी के साथ जमने की कोशिश करो। कुरान मजीद का ये मुतालिया मुझे और आपको बड़े वसी पैमाने पर हर दर को खोल देता है, हर शख को खोल देता है और समझने की सलाहियत को पैदा करने की सलाहियत मेरे और आपके अंदर पैदा करता है। इस अंदाज से इसको पढ़ना और अहकामात को मानना और नसीहतों को कबूल करना, ये इस कुरान का हक है और इन आयात का हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको सोचने समझने वाली अकल अता फरमाए, इन आयात की गहराई में जाने वाले बनाए, इसके अहकाम से अपनी ज़िंदगियों पर गौर फिक्र करने वाले और अपने किरदार को सही करने वाले हम सबको बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।